अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने बेशुमार अदारे देखे होंगे, बेशुमार अदारों में आपने पढ़ा होगा, बेशुमार अदारों से आपके रवाबत होंगे, लिंक्स होंगे। आज हम आपको एक अजीम शान अदारा दिखा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे अदारे का विज़िट करवा रहे हैं जो अदारा अपनी मिसाल आप है, जो अदारा 1925 में एक छोटे से मकतब स्कूल से शुरू हुआ और आज वो अदारा आलम इस्लाम की अजीम यूनिवर्सिटी बन चुका है। वो अदारा जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने तलबा को तालीम ही फ़राहम नहीं करता, जो सिर्फ डिग्रीज़ ही स्टूडेंट्स के हवाले नहीं करता, बल्कि तलबा को, स्टूडेंट्स को वो अदारा उनकी तरबियत भी करता है। ऐसा अदारा जो आज के इस महंगाई के दौर में, आज के इस मुश्किल तरीन दौर में भी अपने तलबा को उनकी तमाम की तमाम तालीम, उनकी रिहाइश और दौरान तालीम उनकी खुराक, ये तमाम की तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट फ्राहम करता है। वो अदारा जहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स किसी किस्म की ट्यूशन फ़ी तलबा से नहीं लेते, वो अदारा जहाँ 24 आवर्स टीचर्स अपने तलबा को पढ़ाने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं, वो अदारा इसी मुल्क के अंदर, हमारे ही मुल्क अज़ीम के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो कि अब आलम इस्लाम की एक अजीम शान यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जिसको हम अल करम इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। वो अदारा जिसका नाम जब इसका आगाज़ किया गया, इसका नाम दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ रखा गया। आइए एक मुख्तसर सी रिपोर्ट उस अदारे के बारे में आज हम आपको बताते हैं। उम्मीद है कि आप इस अदारे को देखने के बाद, इसकी सिस्टम ऑफ एजुकेशन को समझने के बाद न सिर्फ इस अदारे में ख़ुद रब्ता करेंगे वहाँ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, और अपने तलबा को, अपने जानने वालों को इस अदारे से आगाही भी बख्शेंगे। उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज, मेरा ये पैगाम आप तक उस अदारे की शक्ल में एक ख़ूबसूरत पैगाम होगा और आप इस खूबसूरत पैगाम को ख़ुद भी सुनेंगे और दीगर हज़रात तक भी पहुँचाने में ZKF न्यूज़ का साथ देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह नूर की पहली किरण जब ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस को चूमती है तो इन यादों को भी ताज़ा करती है जो इल्मी दुनिया की तारीख का रोशन बाब हैं। ये वो मंबाए फैज़ है जहां 1925 में एक ऐसी इल्मी तहरीक का आगाज हुआ जिसने आने वाले वक्त में इस्लाम की तरवीज और तरक्की के लिए मीनार नूर का फरीजा सरंजाम देना था। दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया गुलामी के इस दौर में रोशन होने वाले एक नन्हे से चराग की कहानी है जिसने एक जहान इल्म को मुनव्वर कर दिया। ये एक ख्याल से जीता जागता शहर आबाद होने की दास्तान है और एक बीज के शजरे सायादार बनने की तारीख है। मस्जिद अमीरुस सालिकीन से मुल्हक ये कमरा और इसके नीचे ये 4 छोटे कमरे दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया का कल हैं, तारीख का हिस्सा हैं और ये कल दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत के लिए जज्बों को नई जिहत अता करता है। और ये है आज या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कल से आज तक का ये सफर हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह और इनके बुजुर्गों की दीन इस्लाम से कल्बी वाबस्तगी का मजहर भी है। गाज़ीउल इस्लाम हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब ने अपने सज्जादा नशीन पीर मोहम्मद करम शाह को दीन की खिदमत के लिए हर पहलू से तैयार फरमाया। तकमील इल्म के बाद आपने 1957 में दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया की निशात सानिया का आगाज किया और ऐसे निजाम तालीम को मुतारफ करवाया जो कदीम और जदीद उलूम का हसीन इम्तजाज है। और यही वजह है कि दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया दीनी दरसगाह होने के साथ साथ जदीद उलूम को भी अपने दामन में समेटे हुए है।
اور یہ روایتی مدرسے کی بجائے جدید یونیورسٹی کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ محض شاندار عمارت نہیں بلکہ پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت فکر ہے۔ ان کے خیال میں دینی مدارس کا نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس سے فراغت پانے کے بعد انسان میں علوم جدیدہ سے پوری واقفیت اور حالات حاضرہ پر گہری نظر ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں ٹھوس قابلیت پیدا ہو جائے۔ یہ فکر ایک نظام تعلیم کی روح ہے جو ماہرین تعلیم کے لیے اس کے بعد دور آتا ہے 57 کا، جس میں میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے، آپ ان کی مسند پہ وہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے بھی اسی شعبے کو، علم کے شعبے کو ہی آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ خود ہمیں بیان فرماتے ہیں کہ غازی اسلام جب مجھے مصر کے لیے الوداع کرنے ریلوے اسٹیشن سرگودا پہنچے تو آپ نے مجھ سے یہی فرمایا کہ کرم شاہ جی مجھے آپ کی عزت ضرورت ہے، میں بوڑھا بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، جوان اولاد کی ضرورت مجھے اس وقت سب سے زیادہ ہے، لیکن میں اللہ کے دین کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے مقدم سمجھتا ہوں۔ آپ جائیں، آپ جا کر پڑھیں، جب آپ پڑھ کر واپس آئیں گے میں آپ کو ایک گاڑی خرید دوں گا، اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگوا دوں گا، اور اس میں بیٹھ کے آپ گلی گلی، بستی بستی، کوچا کوچا اپنے نبی کی عزت کا ہوکہ دینا۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں میں چلا گیا، میں پڑھتا رہا، پڑھ کے جب میں واپس لوٹا میں نے یہ خیال کیا کہ میں ایک انسان کتنا جی سکتا ہے، ایک گاڑی کتنی دوڑ سکتی ہے، ایک لاؤڈ سپیکر کی آواز کتنی اس میں وسعت اور دوری تک وہ جا سکتی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ایسا کام کیا جائے، ایک کرم شاہ نہیں ہزاروں کرم شاہ پیدا ہوں، ایک گاڑی نہیں ہزاروں گاڑیاں اللہ کے دین کی خدمت میں چل پڑیں، ایک لاؤڈ سپیکر نہیں کتنے ہی لاؤڈ سپیکر جو ہیں وہ اس دنیا میں اللہ کے نبی کی۔ مجھے سن 57 میں یہاں بھیرا شریف حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس ادارے کی نشأت ثانیہ کا آغاز کیا اور جدید اور قدیم تعلیم جو ہے ان دونوں کو اکٹھا لے کر چلنے کا پروگرام بنایا تو آپ نے مجھے مہربانی فرماتے ہوئے آپ نے اس ادارہ میں جو ہے وہ داخل فرما لی۔ میں نے تقریباً 10 سال یہاں یہ جو نصاب تعلیم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا مرتب کیا گیا تھا اس کو 10 سال مکمل کیا۔ سن 67 میں جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی میرا انتخاب یہ فرمایا کہ آپ جو ہے اسی دارالعلوم میں تدریس کے فرائض انجام دیں گے۔ میں اس وقت سے لے کر آج تک یہی فرائض انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ اس نصاب تعلیم میں ابتدا میں بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن آج وہی لوگ یہ فخر کرتے ہیں کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ یہ ایک مثالی درسگاہ ہے، اور اسی کے مطابق چاہیے کہ تمام دینی مدارس جو ہیں وہ اپنے طلباء کے لیے وہی نصاب رائج کرے جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا جو ہے نصاب تعلیم ہے۔ یہاں طلباء کو ہر قسم کی سہولیات ہے، تعلیم مفت ہے، رہائش مفت ہے، کھانا مفت ہے۔ تمام کے تمام اساتذہ کرام دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے فارغ ہیں اور وہ سب کے سب بہترین انداز میں بڑی محنت کے ساتھ دل لگی کے ساتھ اور ان بچوں کی خیر خواہی اور بہتری کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی مینار نور ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس نظام تعلیم کے تحت حصول علم کا دورانیہ 9 برسوں پر محیط ہے، جس کی تقسیم کار اس طرح ہے۔ پہلے 2 برسوں میں عربی و فارسی کی گرامر پڑھائی جاتی ہے، تیسرے سال میں ادیب عربی اور چوتھے برس میں عالم عربی کا امتحان ادارے کے بورڈ کے تحت لیا جاتا ہے، 5ویں برس میں ایف اے کا امتحان سرگودا بورڈ سے دلایا جاتا ہے، 6 سال میں فاضل عربی فرسٹ ایئر کا امتحان دارالعلوم کے تحت اور 7ویں سال فاضل عربی کا امتحان سرگودا بورڈ سے دلایا جاتا ہے، اور 8ویں سال میں بی اے کا امتحان پنجاب یونیورسٹی یا سرگودا یونیورسٹی سے دلایا جاتا ہے۔ آخری سال دورہ حدیث شریف کی تکمیل کا سال ہے۔ اس میں امتحان کے ساتھ ساتھ طالب علم کو تجویز کردہ موضوع پر مبسوط مقالہ بھی تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کی تعلیمی استعداد کو پرکھنے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر ٹیسٹ اور 6 ماہی اور 9 ماہی امتحانات کا طریقہ رائج کیا گیا ہے، اور اس امر کو یقینی بنایا گیا ہے
کہ کلاس میں گزشتہ اسباق کو لازمی سنا جائے اور استاد نئے لیکچر کے لیے بھرپور تیاری کے ساتھ کلاس میں آئے۔ اس مقصد کے لیے سیکشن بندی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ ہر سیکشن میں 20 سے 25 طالب علم رکھے گئے ہیں۔ تعلیم، نصاب، امتحان اور ان کے متعلقہ امور کو بخوبی سر انجام دینے کے لیے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں مرکزی تعلیمی بورڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس کا چیئرمین ادارے کا سربراہ ہوتا ہے۔ سلیبس کمیٹی دارالعلوم کے نصاب کے مطابق امور کی نگرانی کرتی ہے۔ 20 شعبوں پر موجود ایک بورڈ آف سٹڈیز موجود ہے۔ ہر شعبے کا صدر اور 2 معاون اس بورڈ کے ممبر ہیں۔ مرکزی ادارے کے جملہ امتحانات اور ذیلی اداروں کے سالانہ امتحانات لجنۃ الامتحانات کے زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ نتائج بھی مرکزی امتحانی بورڈ تیار کرتا ہے تاکہ ذیلی اداروں کی تعلیمی کارکردگی کا علم ہوتا رہے۔ عام درسگاہوں اور سرکاری تعلیمی اداروں میں کامیابی کے لیے 33% نمبر درکار ہوتے ہیں، جبکہ دارالعلوم میں سال اول کے طلبہ کے لیے 65% اور سال دوم کے لیے 60% اور آخری کلاسز کے لیے 50% نمبر کا معیار مقرر کیا گیا ہے، تاکہ ان کی قوت فکر و عمل فزوں سے فزوں تر ہو اور وہ ذمہ دار شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت احسن طریقے سے کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال سرگودا بورڈ اور پنجاب یونیورسٹی سرگودا یونیورسٹی کے امتحانات میں دارالعلوم کے طلبہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ چونکہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک تربیتی ادارہ بھی ہے، اس لیے یہاں استاد اور شاگرد کے درمیان اسلامی روایتی اقدار کا رشتہ موجود ہے۔ اس درسگاہ کے اساتذہ محض دارالعلوم کے ملازم نہیں ہیں، بلکہ وہ اس درسگاہ کے سابقہ طالب علم ہونے کے ناطے ایک وابستگی اور ایک ایسا جذبہ رکھتے ہیں جو حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی سوچوں کا امین ہے۔ اس وقت معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے طلبہ ایک خوبصورت لیکچر ہال میں اپنے آپ کو جدید تعلیم سے ہم آہنگ کرتے ہیں۔ I really enjoy coming here and I studied quite a lot about Islam. That was originally what I came to learn, and I'm very happy over here. I'm given a lot of facilities. I have very good teachers and who are very experienced and are teaching me very nicely, and I'm proud that I am here. تعلیم محض حصول علم کا نام نہیں بلکہ انسانی زندگی کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس کے لیے نصاب اور ہم نصابی سرگرمیاں مل کر ہی طلبہ کے کردار کی تعمیر اور سیرت کی تشکیل کرتی ہیں۔ دارالعلوم کی انتظامیہ اور اساتذہ اس بنیادی خیال سے بخوبی آگاہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں طلبہ کو تفریح طبع کے لیے کھیل اور ورزش کی سہولیات میسر ہیں۔ دوسری طرف تشکیل سیرت و کردار کے لیے نماز پنجگانہ، شب بیداریوں اور دیگر اسلامی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ الفرید آڈیٹوریم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں طلبہ کی تحریکی اور ادبی سرگرمیاں پروان چڑھتی ہیں اور اظہار و بیان کی تربیت ہوتی ہے۔ اظہار و بیان کے ساتھ ساتھ تحریر و تحقیق پر ایک خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ مقالہ جات کی تیاری، نصابی اور ہم نصابی کتب کے مطالعہ جات کے لیے ضیاء الامت لائبریری میں 20,000 سے زائد مختلف موضوعات پر کتب کا ذخیرہ موجود ہے، جس سے ادارے کے طالب علم اپنے حسن ذوق کے مطابق صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں۔ اس لائبریری کے قیام کے لیے ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی دلچسپی لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیرونی ممالک کے دوروں کے بعد تحائف کی بجائے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے لیے قیمتی اور نایاب کتب لایا کرتے تھے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے 100% طلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ القمر ہاسٹل کو طلبہ کی ضروریات کے مطابق بنایا گیا ہے، جہاں ان کے قیام کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بہترین انتظامات موجود ہیں۔ نماز عشاء کے بعد ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کمرے میں مطالعے کی نشست پر موجود رہے، اور مطالعے کا یہ سیشن 11 بجے تک جاری رہتا ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد 800 سے زائد ہے۔ میرا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں تقریباً 30 سال سے
بطور کیشیئر خدمات سر انجام دے رہا ہوں. دارالعلوم کی تمام آمد و خرچ کا حساب میرے ذمہ ہے اور اس کا سالانہ بجٹ میں تقریباً 30 سال سے بطور کیشیئر خدمات سر انجام دے رہا ہوں. دارالعلوم کی تمام آمد و خرچ کا حساب میرے ذمہ ہے اور اس کا سالانہ بجٹ 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے. یہ تمام اخراجات جو ہیں وہ طلباء کی تعلیم، کھانا، رہائش اور ان کی ویلفیئر، طبی امداد میں خرچ کیا جاتا ہے. ہم باقاعدہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اس کا آڈٹ کراتے ہیں. آخر وہ دن آتا ہے جس کا 9 برس انتظار کیا جاتا ہے. ایک علم و سیرت سے آراستہ طالب علم اپنے دامن میں دین و دنیا کے علم کی نعمتیں سمیٹے عملی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ عازم منزل ہوتا ہے. ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تربیت کو نظر انداز نہیں فرمایا. آپ کے خیال کے مطابق ایک خاتون کی تربیت ایک خاندان کی تربیت ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1990 میں الکلیۃ الغوثیہ للبنات کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کے لیے 5 سال کا نصاب ترتیب دیا گیا، جس میں طالبات کو FA فاضل عربی اور BA کروایا جاتا ہے. تربیت اور سیرت کی بہترین تشکیل کی وجہ سے الکلیۃ الغوثیہ للبنات کی شہرت ملک اور بیرون ملک پھیل چکی ہے. اندرون ملک دور دراز علاقوں سے 540 بچیاں مرکزی کلیۃ الغوثیہ میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں، جبکہ ملک میں 50 سے زائد شاخیں خواتین کو علم کے نور سے منور کرنے کے لیے مصروف عمل ہیں. ان 2 بڑے تعلیمی نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے شعبہ تحفیظ القرآن بھی پوری محنت اور تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی سب کو چلا دے. 300 سے زائد بچے حفظ قرآن کریم کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. مجموعی طور پر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور کلیۃ الغوثیہ کی 132 شاخیں اس وقت مصروف عمل ہیں اور اس علمی نیٹ ورک سے کم و بیش 25,000 طلباء و طالبات اپنے دامن کو علم کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں. جس طرح سورج کی روشنی کسی بھی رنگ و نسل کے لیے مخصوص نہیں، ایسے ہی دارالعلوم کے علم کی روشنی ہر قسم کی فرقہ وارانہ آلائشوں سے پاک ہے. جس وقت شام کا سورج بھیرا کے مغرب میں غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی خاموشی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خاموشی کے ساتھ تعلیمی اور دینی میدان عمل میں خدمات سر انجام دے رہا ہے. رہے تا ابد فروزاں تیرا خاور درخشاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے. فیت اور حالات حاضرہ پر گہری نظر ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں